अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। सबसे इंटरेस्टिंग खबर लेटेस्ट राइट नाउ एज वी स्पीक, अब इससे कुछ लम्हे पहले प्रेसिडेंट अलवी साहब ने साइन कर दी ऑर्डिनेंस जो इन्होंने एक्ट अमेंड किया है 2017 का इलेक्शन एक्ट, जिसके तहत अब जो सेनेट के इलेक्शंस हैं वो शो ऑफ ओपन हैंड से हो सकेंगे, जो गवर्नमेंट की बड़े दिनों से डिमांड थी और जिस पर 2 दिन पहले एक बिल्कुल क़यामत का मंजर था। नेशनल असेंबली में भी झगड़ा, हाथापाई, really went overboard, everyone went overboard. ऑर्डिनेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑर्डिनेंस के साथ ही उस ऑर्डिनेंस के अंदर भी लिखा हुआ है कि जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की पेंडिंग है, जो रेफरेंस वहाँ पे डाला हुआ है, उसके मुताबिक इस पे आगे प्रोसीड करेंगे। लेकिन 2 इंटरेस्टिंग सवाल उठते हैं। एक तो ये है कि अब अपोजिशन को फैसला करना होगा, क्योंकि इस वक्त अब ये कानून है जो विच होल्ड्स द ग्राउंड। तो अब अपोजिशन जब अपने फॉर्म्स जमा करवाएगी और सब कुछ, तो अगर तब तक फैसला ना आया हुआ तो फिर अपोजिशन को फैसला ये करना होगा कि क्या वो इस नए कानून के तहत इलेक्शन लड़ने पे अभी भी जाएंगे या इलेक्शन का बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि दे आइदर हैव टू एक्सेप्ट जब मेथोडोलॉजी ये वाली है या नहीं है। इस पर भी हम बात करेंगे भाई डिटेल में। और काफ़ी बातें मैंने आपसे कल वादा किया था कि जो सेनेट की सीट्स के अंदर पीटीआई के अंदर जो गेम चल रही है, ख़ास तौर पे 2-3 जो मेन लोग हैं उनके दरमियान में, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। और किस तरह एक जो नाम फाइनल हुआ है मेरी इत्तला के मुताबिक, उसका जहांगीर तरीन ग्रुप के लिए क्या पैगाम है। क्या जहांगीर तरीन साहब पे हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं, या उनको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर आप इस पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो अपने जो अर्स्टवाइल फो हैं, उनके बहुत पुराने, जिनकी बहुत ज़्यादा इख्तलाफ थे, उनके आगे उनको हार माननी पड़ेगी। वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। और एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ैसला कल सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उसका भी पाकिस्तान की सियासत में बहुत फ़र्क पड़ेगा, असर हो सकता है, उस पर बात करेंगे। क्योंकि बल्दियाती इलेक्शंस जो आ रहे हैं उसके बारे में वो एक पटिशन अब सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर रही है, जिससे पूरा मंजरनामा बदल जाएगा। और सबसे ज़्यादा डैमेज मेरी ओपिनियन में शायद वो पीडीएम के लिए होगा। इन सब पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अली मोहम्मद ख़ान ने, स्टेट मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स पीटीआई से। शाजिया मरी हमें ज्वाइन कर रही हैं, सीनियर लीडर है मेंबर पीपल्स पार्टी की, नेशनल असेंबली की मेंबर भी एमएनए हैं। अज़मा बुखारी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब PMLN। लेकिन पहले मैं ज़रा इसका लीगल पॉइंट साइड पर कर लूँ। हमें ज्वाइन किया सलमान अकरम राजा साहब ने, ये भी सीनियर एडवोकेट हैं। सलमान, आपने ख़बर भी सुनी, आपने वो 1 पेज ऑर्डिनेंस भी पढ़ लिया है, इसका लीगल बताएं कि इसका लीगल इसका क्या स्टेटस है क्विकली। लेकिन ये ऑर्डिनेंस जो है वो आते ही कानून में तो तरमीम कर देता है। अब अगर ये ऑर्डिनेंस मौजूद है तो जो 2017 का इलेक्शन एक्ट है उसमें तरमीम हो चुकी है और ये तरमीम 90 दिन तक कायम रहेगी। महासभा ये कि उससे पहले सेनेट या नेशनल असेंबली इसके खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पास कर दे और कहे कि ये ऑर्डिनेंस हमें कबूल नहीं है, उस सूरत में ऑर्डिनेंस उसी वक्त खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये ऑर्डिनेंस मौजूद है और इसके तहत ही इलेक्शन होंगे। और ये कह रहा है कि ओपन बैलेट होगा, यानी कि बैलेट पेपर पे वोट डालने वाले का नाम या शनाख्त किसी हवाले से मौजूद होगी, ताकि बाद में पार्टी लीडर अगर देखना चाहे कि किसने किसको कैसे वोट डाला तो वो देख सके। अब अगर इस असना में सुप्रीम कोर्ट की कोई राय सामने आ जाती है तो जाहिर है अगर राय ये आती है कि आइन का आर्टिकल 226 जिसके तहत इलेक्शन खुफिया होने हैं उसका इतलाक सेनेट के इलेक्शन पे भी होता है, तो फिर ये ऑर्डिनेंस गैर मौसर हो जाएगा। और इस ऑर्डिनेंस ने बजाते खुद अपने मतन में ही ये लिख दिया कि ये बात जो की जा रही है ये गैर मौसर हो जाएगी। तो फिर हम पुराने कानून पे ही जाएंगे जहां खुफिया बैलेटिंग होनी है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की राय ये आती है कि सेनेट के इलेक्शन आर्टिकल 226 की जो कदगन है उससे आज़ाद हैं, तो उस सूरत में इलेक्शन का जो प्रोसेस है इसी तरह चलेगा, इस ऑर्डिनेंस के तहत चलेगा और इलेक्शन हो जाएंगे। अब यहाँ एक बात दिलचस्प है कि ऑर्डिनेंस एक आर्जी कानून होता है और 90 दिन के बाद उसका वजूद खत्म हो जाता है और कानून वापस अपनी असली हालत में आ जाता है। अब एक ऐसा इलेक्शन जिसके तहत लोगों ने 6 साल के लिए मुंतखब होना है, क्या उसको अखलाकी तौर पे एक आर्जी कानून के तहत कराना चाहिए जिसकी अपनी मुद्दत 90 दिन है? मेरी नज़र में कानून के साथ साथ यहाँ एक आईनी अखलाकियात का मामला भी है।
اور اس کو بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے تمام ہر اطراف کے جو سیاستدان ہیں تمام پارٹیوں کو سامنے رکھنا چاہیے. ایک صحیح طریقے سے آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ لیں یا آپ آئینی ترمیم کریں اگر اس کی ضرورت ہے. آرڈیننس ہمیشہ ایک بیک ڈور طریقہ ہوتا ہے. سلمان ایک چیز بتائیے کہ اب جب الیکشن کمیشن اپنا اسکیجول اناؤنس کرے گا اس نئے قانون کے مطابق تو obviously اس میں وہ ڈائریکشنز بھی ہوتی ہیں, وہ طریقہ کار طے ہوگا, تو اپوزیشن کو بھی پھر جو ممبرز اس ٹائم پہ فارم جمع کروائیں گے جو بھی کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ٹیکنیکلی طور پر پھر اپنی رضامندی دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ ہم انہی شرائط کے مطابق الیکشن لڑنے پہ تیار ہیں اور ہمیں ایکسیپٹیبل ہے کہ یہ اوپن بیلٹ کا طریقہ. Am I right? دیکھیے اس کو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ رضامندی دے رہی ہیں. اب ایک قانون نافذ کر دیا گیا ہے, اس میں ایوان کی رائے نہیں لی گئی, عوام کی رائے اس میں شامل نہیں ہے. ایک آرڈیننس کے ذریعے ایک چیز جو ہے اس کا اطلاق ہو گیا ہے. اب جمہوری عمل میں جو شامل ہونا چاہتا ہے, جو جمہوری عمل کا حصہ اچھا ویری کوئکلی اسی میں ایک چیز اور بتائیے, جہاں انہوں نے کہا کلاس 3 میں کہ پرووائڈڈ کہ سپریم کورٹ نے اگر فیصلہ دے دیا نہ دیا تو دے دیا تو ٹھیک ہے اس طرح ہوگا, اس میں نیچے لکھتے ہیں پرووائڈڈ فردر کہ الیکشنز کے بعد اگر ممبر آف سینٹ جو بھی ہے جو پارٹی لیڈر ہے وہ اگر مانگے گا الیکشن ریزلٹس تو کمیشن اس کو یا اس کے نامینیٹڈ بندے کو وہ اس کا ووٹنگ کا ریکارڈ دکھا دے گا. اگر یہ سٹرائک ڈاؤن ہو جاتا ہے قانون تو کیا اس کے بعد بھی الیکشن کمیشن سے پارٹی پریزیڈنٹ جون سا ہے وہ مانگ سکتا ہے ووٹنگ ریکارڈ جس طرح اس میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں بالکل نہیں. دیکھیں اگر سپریم کورٹ کی رائے یہ آتی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 226 کا اطلاق ہوتا ہے سینٹ کے الیکشن پہ, لہٰذا الیکشن جو ہے خفیہ ہوگا, تو پھر تو یہ بات بالکل ختم ہو جائے گی. جو ہی کوئی شخص عدالت میں جائے گا اس آرڈیننس کو چیلنج کرنے, آرڈیننس کو ختم کر دیا جائے گا یا آرڈیننس بعد میں اپنی موت خود مر جائے گا, لیکن اس سے پہلے ہی آرڈیننس جو ہے رائے آنے کے بعد قائم نہیں رہ سکے گا. اس صورت میں تو ظاہر ہے پرانے قانون کے تحت ہی الیکشن ہوگا اور وہ خفیہ الیکشن ہوگا. سلمان تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. علی محمد خان آپ سے شروع کرتا ہوں, آپ پی ٹی آئی کے ہیں, گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اتنی ڈیسپریشن کیا ہے گورنمنٹ کو, کس بات کی فکر ہے کہ آج پروروگ ہوتی ہے اسمبلی, ساتھ ہی تیاری تھی, ساتھ ہی اب آرڈیننس لے آئے, کتنی ڈیسپریشن کیا ہے؟ میرا خیال ہے عمران خان نے تو یہ کہا تھا پرائم منسٹر نے کہ ہم تو اس لیے بل لا رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کون اس کے حق میں ہے, کون ہارس ٹریڈنگ کو فروغ دینا چاہتا ہے. لیکن جیسے ابھی سلمان اکرم نے کہا کہ جو لوگ 6 سال کے لیے الیکٹ ہونے ہیں کیا وہ لوگ ایک آرڈیننس کے تحت, ایک عارضی قانون کے تحت ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں کلیکشن خراب ہے, بڑی صاحب دوبارہ کانٹیکٹ کریں. چلیں شازیہ I'll start with you. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, اب کیا کریں گے؟ کیا آپ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے, الیکشن لڑیں گے, نہیں لڑیں گے, how do you go about it? تھینک یو مالک صاحب. میں سن رہی تھی سلمان اکرم راجہ کے لیگل ویو کو, اینڈ آئی کمپلیٹلی جو انہوں نے فرمایا آرڈیننس ہمیشہ بیک ڈور کا ایک طریقہ ہوتا ہے. دیکھیے آرڈیننس بے شک آئین میں اس کی پروویژن درج ہے, لیکن یہ حکومتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس آرڈیننس کو پروملگیٹ کرنے کے عمل کو استعمال کرتے ہیں. آپ نے درست فرمایا کہ اسمبلی تھی, اسمبلی کے اندر ایک بڑی گھمبیر سچویشن پیدا ہوئی, لیکن وہ سچویشن اس سے بھی پیدا ہوئی کہ حکومت جو آپ نے بھی بتایا کہ ایک عرصے سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم یہ لانا چاہتے ہیں, لیکن یہی حکومت اگر واقعتاً ایسا کوئی کام کرنا چاہتی ہے اور کوئی چینج پروپوز کرنا چاہتی ہے آئین کے اندر, تو اس کا یہ کام بنتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو بھی سیاسی ریالٹیز ہیں, جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں, چاہے وہ ایک شخص ہو, کسی سیاسی جماعت کا ہیڈ اکیلا بیٹھا ہو یا ایک بڑی سیاسی یا چھوٹی سیاسی جماعت ہو, تمام لوگوں کو اکٹھا کریں, ایک ڈائیلاگ کریں, ڈسکشن کریں, ٹیبل پر بیٹھیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ پروسیس جو ہے وہ شفاف ہو, اور جو ہمیں بڑے تلخ تجربات سے ہم گزر رہے ہیں وہ ان کو بہتر طریقے سے ہم ریفارمز کا حصہ بنا سکیں. لیکن ایسا کوئی عمل حکومت کی جانب دیکھ لیتے ہیں, گورنمنٹ کا ٹیک لے لیتے ہیں اس پہ, پھر میں ازما کے پاس آتا ہوں. جی علی آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے, آپ بتائیں کیا اتنی جلد بازی, اتنی ڈیسپریشن
اور وہ جو اپوزیشن کا بیانیہ ہے کہ زیادہ خطرہ آپ کو اپنے لوگوں کے ٹوٹنے کا ہے، اس میں تو بڑی تقویت ملتی ہے اس کرٹیسزم کو. بہت شکریہ ملک صاحب. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. بہت شکریہ. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی پارٹیسپینٹس جو ہیں دونوں، ان کو بھی خوش آمدید. اچھا ملک صاحب، ایسا ہے کہ یہ ایشو آپ کو خان صاحب کے ویو کا پتہ ہی ہے. اٹس ناٹ فرام ٹوڈے. بڑے عرصے سے ان کا کنسسٹنٹ ویو رہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ اوپن ہو، اوپن بیلٹ سے ہو، تاکہ یو نو کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اب اس میں یہ آپ کا بھی سوال ہے نا کہ ڈیسپریشن. ملک صاحب میرا نہیں خیال ڈیسپریشن ہے. ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ جو جس طریقے سے ہماری سوچ ہے اس کے مطابق ہم اس کو، کیونکہ حکومت ہے، ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اس کو کریں. ایک آپشن، ایک موقع آیا پارلیمان کے پاس. دیکھیں ہم سب کو پتہ ہے کہ آپس میں مقاصمت بھی ہے، اختلافات بھی ہیں حکومت اور اپوزیشن کے. لیکن دیکھیں یہ جو پرسوں اسمبلی میں آپ نے نظارے دیکھے کہ میں نے کم از کم اپنی پارلیمانی زندگی میں ہم نے بھی بڑے احتجاج کیے. میاں صاحب جب وزیر اعظم تھے ہم نے جا کے ان کے بالکل سامنے بھی ویل میں جا کے احتجاج کیے. لیکن کم از کم میں نے نہ اپنی اپوزیشن کے زمانے میں اور نہ کبھی میں نے دیکھا کہ اسپیکر پہ قومی اسمبلی کے باقاعدہ اٹیک ہو رہا ہے. یہ چیزیں ایسی تھی کہ دیکھیں اگر آپ کا ہم سے جتنا بھی اختلاف ہے اپوزیشن کا، لیکن اوپن بیلٹ یہ تو آپ کا اپنا چارٹر آف ڈیموکریسی، جس کو میں چارٹر آف ہپوکریسی کہتا ہوں، اس میں آپ کا 23, 24, 25واں نمبر پوائنٹ ہے. وہ ہم نے تو بات ہی آپ کے سامنے وہی رکھی کہ جو آپ کا اپنا بھی ایجنڈا تھا، محترمہ بی نذیر صاحبہ اور میاں صاحب کا اپنا بھی یہ ان کا ایگریمنٹ تھی آپس میں کہ سینٹ کے الیکشن کو ہم اوپن کی طرف لے کے جائیں تاکہ ہاؤس ٹریڈنگ کم ہو. آپ کو ایک گلہ ہو سکتا ہے ہم سے کہ آپ نے ہمیں اس طریقے سے انگیج نہیں کیا جس طرح ہونا چاہیے. کہ ملک صاحب آپ خود فیصلہ کریں کہ ایک طرف آپ ہمارے خلاف تحریک چلا رہے ہیں اور آپ نے حالات اتنے خراب کرنے کی کوشش کی جو تو عوام نے آپ کو ریجیکٹ کیا. لیکن علی آپ مانتے ہیں نا کئی بار صحیح کام کرنے کا اگر غلط طریقے سے کیا جائے تو وہ صحیح کام بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. یہ آپ کا آرڈیننس تھا، آپ فیصلے کا انتظار کر لیتے سپریم کورٹ کا. آرڈیننس تو آپ بعد میں بھی لا سکتے تھے. یہ جلد بازی اور پروروگ ہوتا ہے اور ودن آورز آف پروروگ ہونے کے اجلاس کے جب آپ آرڈیننس لے کے آتے ہیں، اس کا مطلب یہ آرڈیننس پہلے کا تیار پڑا ہوا تھا. آپ لوگ صرف انتظار کر رہے تھے کہ یہ مؤخر ہو اجلاس اور آپ اس کو لے آئیں. تو یہ تو کوئی آف دا کف تو نہیں، تو پوری پلاننگ نظر آتی ہے. اب آپ اس کو جو بھی کہیں ملک صاحب، دیکھیں حکومت تو ہمیشہ اپنا پلان بھی تیار رکھتی ہے. وہ کون سی حکومت ہوگی جس کو یہ نہیں پتا کہ اگر اس طریقے سے کام نہ ہو تو پھر کیا کریں. دیکھیں آپ ہمیں 100 گناہ ہمارے جھولی میں ڈال دیں کہ ہم نے اپوزیشن گلا کرے گی، پراپر انگیج نہیں کیا، آپ نے ہمارے ساتھ ڈائلاگ نہیں کیا. چھوڑیں اس بات کو. بات یہ کہ کیا کام عوام کے مفاد کے لیے تھا؟ بالکل تھا. کیا یہ وہی بات تھی جو آپ کی دونوں جماعتیں آج سے 15 سال پہلے ایگریمنٹ کر چکی تھی؟ بالکل تھی. اور آخری بات، کیا آپ کی اپوزیشن کی جماعتوں کو سب سے بڑا گلہ نہیں رہا کہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے ووٹ جو ہے وہ نکلے کم اور بندے؟ چلے پوچھ لیتے ہیں علی. پوائنٹ ویل میڈ. جی اسما، بات تو علی کی ٹھیک ہے، اور اگر آپ چاہتی ہیں تو میں ابھی احسن اقبال صاحب کا بھی ایک شارٹ آپ کو چلا دیتا ہوں، باقی لوگوں کا بھی، جہاں پہ خود آپ کی اپنی لیڈرشپ بھی بار بار اوپن الیکشنز کی بات کرتی رہی ہے اور کہتی رہی ہے کہ سینٹ کے الیکشنز اوپن ہونے چاہیے، کھلے ووٹ سے ہونے چاہیے. تو پھر اب اتنا اعتراض کس بات کا ہے؟ جاری ہے. پہلی یہ ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھرو این آرڈیننس، یہ ملک کا یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی تکلیف دہ بات نہیں ہو سکتی. نہیں، کانسٹیٹیوشن کو امینڈ نہیں کیا انہوں نے، الیکشن ایکٹ کو اس کے اندر امینڈ کیا، کانسٹیٹیوشن کو تو امینڈ نہیں کیا. وہ تو کر ہی نہیں سکتے. وہ جی میں گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جب آپ ہاؤس کے اندر کنسنسس ڈیولپ نہیں کر سکے، جب آپ پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ نہیں لگ سکے، عمران خان صاحب بادشاہ سلامت نہیں ہے. وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، سلیکٹڈ ہی صحیح چلے وزیر اعظم ہیں، لیکن کیا وہ اپنی مرضی پہ، اپنی سویٹ ویل پہ جو ان کا دل چاہے گا وہ کریں گے؟ یہ ملک جیسے چلایا جا رہا ہے ویسے ہی اسمبلی چلائی جا رہی ہے، اور ہر اسمبلی جو ہے
वो ऑर्डिनेंस के ऊपर चलाई जा रही है। हमारा इजलास पंजाब असेंबली का 2 दिन पहले प्रोरोग किया बिकॉज लोकल बॉडीज के लिए जो है वो इनको ऑर्डिनेंस लेके आना था। जो पार्लियामेंट कानून ना बना सके, जो पार्लियामेंट कंसेंसस डेवलप करने की पोजीशन में ना हो, उस पार्लियामेंट का आप अंदाजा लगा सकते हैं उसका फेट क्या होगा। लेकिन वो ऑर्डिनेंसेस तो अज़मा जब आपकी गवर्नमेंट थी PMLN की, तो अगर रिकॉर्ड देखें तो उसमें भी रिकॉर्ड ऑर्डिनेंसेस आए हुए हैं आपके ज़माने में। इसी ऑर्डिनेंसेस तो आप लोग भी बहुत करते थे, ये भी कर रहे हैं और आप लोग भी करते थे। जी, मैं ऑर्डिनेंस को जारी करने पे इतराज नहीं कर रही। ऑर्डिनेंस जारी होते हैं, हर दौरे हुकूमत में होते हैं, लेकिन उसकी टाइमिंग्स और जो सब्जेक्ट है वो देखने की बात है। अब सेनेट के इलेक्शन के ऊपर पहले ही आप जान रहे हैं और आप हाउस के अंदर देखिए ना, ये तो फिर एक मैं समझती हूँ कि जो आपने कहा कि ये इनकी एक घबराहट है तो वो दुरुस्त है। जब हाउस के अंदर ये टैकल नहीं कर सके या हाउस के अंदर ये डिबेट नहीं करा सके, देखिए एक जो बिल है क्या 20 मिनट में वो किसी स्टैंडिंग कमेटी में उसके ऊपर बहस हो सकती है? 20 मिनट के अंदर इन्होंने जो है वो स्टैंडिंग कमेटी से ये बिल पास जो है वो कराने की कोशिश की, वन साइडेड, और उसके बाद ये हाउस में ले आया और उसके बाद हाउस में जो हुआ देखिए इमरान अज़मा एक बात मैं बता दूं, मेरी आज जॉब है बैठ के कुछ फैक्चुअल करेक्शंस करना या मैं आई एम नॉट होल्डिंग द ब्रीफ फॉर द गवर्नमेंट, लेकिन मैं ये भी तारीख का हिस्सा बता दूं। मैं रिपोर्टर था पार्लियामेंट के अंदर, तो हमने 12वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूरे 14 मिनट में पास होते देखी। ऐसी में आपकी गवर्नमेंट थी, 12वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसकी 3 रीडिंग्स 14 मिनट में अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पास हो गई थी, तो फिर वो क्रिटिसिज्म नहीं बनता ना। कर रहे हैं, अब मैं ये नहीं कह रही कि आप क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप चीजों को मिक्स कर रहे हैं। मैं जो हाउस के अंदर बिल पास 3 रीडिंग्स होती हैं और अगर वो कंसेंसस के साथ आए या वो उसके ऊपर और भी कम टाइम लग सकता है। मैं स्टैंडिंग कमेटी की बात कर रही हूँ। आपको ये भी पता होगा, जब आप पार्लियामेंट में जाते रहे, आप काम करते रहे, आपको ये पता होगा कि सबसे ज्यादा जो डिटेल डिस्कशन होती है, जो एक एक शिक के ऊपर बात की जाती है, वो स्टैंडिंग कमेटी होती है। दैट इज द फोरम जहां पर हर पॉलिटिकल पार्टी, हर मेंबर जो है उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है और उसके बाद अगर अमेंडमेंट उसके प्रपोज करनी हो या जो भी करना हो वो आता है। मुझे ये बताइए 20 मिनट के अंदर किस तरह से किसी बिल के ऊपर जो है वो बहस की जा सकती है। फिर ये है कि सेनेट का इलेक्शन है, ये इमरान खान साहब की यूनियन काउंसिल जो है वो उसका इलेक्शन नहीं हो रहा, और अगर वो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन हो, बाय द वे उसके अंदर भी बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए। सेनेट के इलेक्शन के अंदर आपने और आप डर रहे हैं, अपने मेंबर से डर रहे हैं। यहाँ पर जनूबी पंजाब महाज वाले अलहदा ग्रुप बना के बैठे हैं, वो कुछ 3-4 लोग बुज़दार साहब के खिलाफ अलहदा ग्रुप बना के बैठे हैं, इनके एमएनए जो है वो हमसे अगली टिकट मांग रहे हैं। जब ये हालात हैं, इनको ये आज बातें ट्रांसपेरेंसी करते हुए इमरान खान साहब को चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन नहीं मालूम। हमारे जब ये ऑपोजिशन में थे तो गवर्नर सरवर साहब जो है उन्होंने हमारी पंजाब असेंबली में 35 वोट्स के होते हुए 44 वोट्स लिए थे। आज तक पूछा किसी ने उनको, उनसे पता किया, उनसे लिस्ट मांगी। लेट मी गेट शाजिया ऑन दिस। शाजिया, जितने अज़मा ने आर्गुमेंट्स दिए, फिर मैं अली के पास जाऊंगा, वो तो इसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि ओपन बैलेट होना चाहिए। आप चेयरमैन इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शंस का वावला कर रही हैं, वो बिल्कुल लॉजिक बनती है। ख़ुद PTI ने अपने बंदे निकाले थे 5-5, 6-6 करोड़ की दिहाड़ियाँ लगाते हुए लास्ट इलेक्शंस में। तो अगर 2 मिनट के लिए हम छोड़ दें ये सारा गुस्सा अपना एक दूसरे का, तो इस कॉन्सेप्ट में मुझे नुक्स अभी समझ नहीं आ रहा कि अगर आप लोग भी चाहते हैं फ्री इलेक्शंस हों तो फिर होने दें खुले वोट से, बाकी फैसले बाद में होते रहेंगे। एथिकली कैसे आप अपोज कर सकते हैं? मालिक साहब देखिए, आई थिंक जैसे आपने जो बात पहले की थी ना कि जो आप काम कर रहे हैं उसके करने के तरीके, ये हुकूमत जिस तरीके से जो काम करना चाह रही है ना, उससे इनकी बदनीयती जाहिर हो रही है। मैं इन पर ये शक नहीं जाहिर। बदनीति क्या है शाजिया, क्या बदनीति है? अगर तो खुला वोट डालना है, रिसोर्सेज तो गवर्नमेंट के पास होती हैं, ISI गवर्नमेंट के पास होती है, IB गवर्नमेंट के पास होती है। अगर इन्होंने लोगों के वोट गलत डलवाने हो, इनको तो सूट करता है कि ये खुफिया बैलेट हो। तो मालिक साहब, जो लोग सेम पेज पे होने का दावा करते हैं उनको घबराना नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग सेम पेज पर हैं बकौल उनके, घबराहट उन्हीं को है। So if you let me finish what I'm saying, देखिए मैं ये कह रही हूँ कि जो फरमाया बहन ने फरमाया है कि स्टैंडिंग कमेटी, I know you tried tricking her into it, but उन्होंने आपको दुरुस्त बताया कि स्टैंडिंग I did not try tricking anybody into it, Shazia, for heaven's sake. No, I did not try. You tried, but yeah, her response was good.
تو انہوں نے بالکل آپ کو درست بتایا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی از دا فورم جہاں پر لیجسلیشن پر بحث ہوتی ہے. یہ علی محمد صاحب بیٹھے ہیں, ان کے کال اور فیل میں تضاد ہے, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی, آپ کے پروگرام میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا. ایک سانس میں کہتے ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ لیجسلیشن کو انکریج کرنا چاہیے, اور پھر دوسرے جو ان کے کام ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. آرڈیننس فیکٹری اگر میں اس حکومت کو کہوں تو غلط نہیں ہوگا. دیکھیں آرڈیننسز, اگین آئی ٹولڈ یو, آرٹیکل 89 آف دا کانسٹیٹیوشن فار دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ 128 آئی بلیو for the provincial government, there is a provision of ordinances. لیکن اس provision کا استعمال آپ کرتے ہیں, اس کو abuse آپ کرتے ہیں. That is the question here. اب مجھے just give me 2 minutes تاکہ میں اپنی chain of thoughts کو آپ explain کر سکوں properly. کا ہمیں پتا ہے ڈیولپمنٹ فنڈز کو وہ رشوت کہا کرتے جس کا کہ کورٹ نے بھی کاگنیزنس لے لیا ہے. مہنگائی کے اوپر وہ کہتے تھے جب حکمران چوری کرتا ہے تو مہنگائی کی شکل میں ادا کرنا پڑتا ہے عوام کو, اب چوری بھی وہ خود کر رہے ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ لہرا کر دیکھیں, وہ لہراتے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جی ہم نے کبھی ان رپورٹ کو حرف آخر سمجھا, لیکن انہوں نے سمجھا, اور آج 7 پلیسز انہی کے دور حکومت میں پاکستان جو ہے وہ اور سلپ ہو چکا ہے. سو بہت ساری فہرست ہے میرے پاس ان کے ویوز کی, کوٹ اینڈ کوٹ, بیکاز ان کے ویوز کو ہم سب جانتے ہیں, تو ان کا ویو اس کے حوالے سے کیا ہے. دیکھیں میری نظر میں they have undermined the parliament, they have abused the provision of ordinances in the constitution. سب جوڈس میٹر تھا. اگر ان کو شازیہ if I may ask a question, پھر میں علی کے پاس جا رہا ہوں, آپ کے خیال میں پارلیمنٹ, شازیہ آپ کے خیال میں پارلیمنٹ زیادہ انڈرمائن کس سے ہوتی ہے؟ اس بات سے کہ گورنمنٹ ایک زبردستی ایک طریقہ کار لا رہی ہے الیکشن کا, اوپن ٹرانسپیرنٹ کا, یا اس بات سے کہ لوگ پیسے دے کے اپنے ووٹس جو سے ہیں دائیں بائیں کریں؟ Then I'll come to علی. لیکن آپ کے خیال میں بڑا جرم کون سا ہے؟ You should add one more thing. جب پارلیمنٹ آئین کے تحت رولز آف پروسیجر جو آئین کی اسپرٹ میں اسمبلی کو چلانے کے لیے بنائے گئے ہیں ان پر نہیں کام کرتی, ان کے تحت پروسیڈنگز نہیں ہوتی. When you violate the rules of the assembly, you violate the provisions of the constitution, جس کی اسپرٹ میں اسمبلی چلتی ہے. جب آپ کورم جیسی چیز کو آئین کا پروویژن نہیں سمجھتے, جب کورم ایک فیڈرل منسٹر اپوائنٹ آؤٹ کرتا ہے, تب اسمبلی کو آپ انڈرمائن کرتے ہیں. جی علی, آپ نے ساری باتیں سن لی. ایگزامپلز دیٹ آئی کین شیئر ود یو. جی ملک صاحب دیکھیں, کیونکہ میں دوبارہ وہی بات کروں گا, کانفیڈنس جو ہے ہمارے ان کے بیچ میں کوئی خاص نہیں ہے. There is a lot of bad blood between the government and opposition, in which you cannot completely blame the government. آپ حکومت کو 100% اس میں blame نہیں کر سکتے. پارلیمانی جمہوریت میں حکومت کا رسپانسبلٹی ہمیشہ زیادہ رہتی ہے. میں خود سے پہلے سے ہی والنٹیرلی اس بات کو مان لیتا ہوں, لیکن جب آپ مخالفت کرتے ہیں, فار ایگزامپل اپوزیشن کی طرف سے کوئی اچھا بل آتا ہے, آپ کو اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. جیسے سینٹ میں ابھی ایک بل آیا عربک ایز اے سبجیکٹ پڑھانے کا, جس سے قرآن ایک بچوں پہ کھل جائے گا, تو ہم نے سپورٹ کیا, حالانکہ وہ مسلم لیگ نون کا بل تھا. علی مجھے یہ بتائیں, آپ کو اتنی فکر کیوں ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی خبر ہے کہ اتنے لوگ آپ کے جون سے ہیں وہ سوئچ کر جائیں گے, انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں؟ کسی اور کو پینک نہیں, یہ اپوزیشنز ڈرتی ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے ووٹ لے جائے گی, جیسے سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں ہوا. آخر اتنی سینس آف ارجنسی کیوں ہے؟ گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ دیکھیں مالک صاحب دیکھیں, اس دشت کی سیاحی میں آپ بھی جو ہے اور کچھ نہیں تو بالوں سے تو فارغ ہو گئے. عمر آپ کی بھی گزر گئی ہے. تو دیکھیں نہ آپ اتنے بچے ہیں اور نہ میں اب اتنا کوئی مطلب ہے, میں آلریڈی 45. تو ہم سب کو پتہ ہے سینٹ کا الیکشن کیسے ہوتا ہے. سمپل سی بات ہے, آپس کی لگائی بجائی لڑائی یہی چلتی رہتی ہیں. میں آنسٹ بائی گاڈ آپ کو کہہ رہا ہوں مالک صاحب کہ 22 پارلیمانی وزیر کے 2.5 سال سے سینٹ جا رہا ہوں. سینٹ میں کوالٹی آف ڈیبیٹ اچھی ہوتی ہے ہمارے نیشنل اسمبلی سے.
وہاں زیادہ تر جو ہے ورکر ٹائپ اور قابل لوگ ہیں. چند گندے انڈوں کی وجہ سے سوری ٹو یوز دس ورڈ سینٹ کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا ہے. جو بات ہم آج کر رہے ہیں آج سے 15 سال پہلے ان کی شہید لیڈر اور میاں صاحب کر چکے ہیں. جو چیز میں مان لیتا ہوں کہ ہم نے آپ کو نہیں کیا, آپ کی خاطر مہارت نہیں کی. علی مجھے ایک بات بتائیں, اسلام آباد میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اسٹریٹجی پیپلز پارٹی نے یہ بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں پی ڈی ایم والے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو الیکشن لڑوایا جائے سینٹ کا اسلام آباد سے, اور اگر وہ اسلام آباد سے جیت جاتے ہیں, اگر وہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو اس کا وہ بڑا کلیئر ثبوت ہوگا کہ ڈیفیکشنز ہوئی ہیں آپ کی پارٹی کے اندر کافی زیادہ, اور وہ پھر کل کو نہیں سن لے بات سنیں ہاں مزیدار بات سنیں. یہ تو پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, لیکن جو میں مستقبل میں دیکھ رہا ہوں یہ ان کے سارے الیکٹڈ ڈومینیز جو ہیں عوام نے ان کو سرخ جھنڈی دکھا دیا ہے کہ سارے سینٹ میں آئیں گے. قومی اسمبلی نہیں میری بات سن لیجئے, میری پوری بات سن لیجئے پہلے. وہ اطلاع یہ آ رہی تھی کہ جی یہ بھی ایک اسٹریٹجی بن رہی ہے اور وہ پری کرسر ثابت ہوگا کہ اگر وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کے بیانیے کو بڑا تقویت ملتی ہے کہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس موو کریں گے ان کے خلاف, بیکاز اس کا مطلب ہے ڈیفیکشنز ہیں. کیا یہ چیزیں بھی آپ کو ایڈ کر رہی ہیں آپ کی فکر مندی میں؟ نہیں, اس کو اس طرح سے مالک صاحب آپ نہیں لے سکتے کہ دیکھیں دیر از ایکول پاسبلٹی کہ اگر ایک طرف ان کے پاس مال بہت ہے تو یہ لفظ اچھا یوز نہیں ہے کہ میں کروں, لیکن حکومت کے پاس تو مختلف لیورز ہوتے ہیں جس کا آپ نے خود اظہار کیا. تو سیکرٹ بیلٹ تو ہمیشہ گورنمنٹ ان پاور انکمبنٹ گورنمنٹ کو اس کی ایڈوانٹیج ہوتی ہے, لیکن یہ بات باہر حال ملک صاحب کہنا ہے جی ازما اگر ان کے بندے پاس ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ روکڑا پھر چلا ہے, پیسہ چلا ہے, خریداری ہوئی ہے, ملک صاحب کی قیمت. جی شازیہ علی ایک سیکنڈ, شازیہ وانٹس ٹو ایڈ سم تھنگ. شازیہ کوئکلی پھر میں نے ازما کے پاس جانا ہے. ایکچولی ملک صاحب ایکچولی یہ جو روکڑا ہے نا یہ انہوں نے چلانا شروع کر دیا ہے. جس روکڑے کو یہ رشوت کہتے تھے, جو ڈیولپمنٹ فنڈز کو یہ رشوت کہتے تھے اور جھجکتے نہیں تھے بیان دیتے وقت, آج ایک بھی ان کے اندر کوئی کسی میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ عمران خان کے اس وقت دیے ہوئے بیان کو آج ایکسپلین کر سکے. آج وہ حلال ہے, اس وقت وہ حرام تھا. اور یہ میں کہتی ہوں ہپوکریسی, یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے لیے کہتے ہیں, یہ پورا ٹولہ ہے ہپوکریٹس کا. نہیں I totally agree with you. اس پہ تو میں آپ سے ٹوٹلی اگری کرتا ہوں. عمران خان کی بڑی سخت سٹیٹمنٹس تھی, مجھے یاد ہے شاید حقان عباسی کو بھی رگڑا, باقیوں کو بھی, اور یہ کہتے تھے ڈیولپمنٹ فنڈز جو سے ہیں بالکل رشوتیں ہیں. یہ آپ ازما نے تو 20 منٹ کہا نا, 12 منٹ سٹینڈنگ کمیٹی میں ڈیبیٹ ہوئی ہے, اینڈ تو یہ منسٹر صاحب بیٹھے یہ غلط بولتے ہیں, یہ کبھی نہیں انکریج کرتے اچھی لیجسلیشن کو. میں آپ کو 3 بلز بتاتی ہوں جن کو ان لوگوں نے اس وقت اس کی سٹیٹس کو انہوں نے ہالٹ کر دیا ہے. سینٹ سے آیا پیرامیڈکس ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے ہونے چاہیے, بل پاس کروا دیا, بڑی مشکل سے ہر سٹیٹ سے گزارا. پیٹرنل اینڈ میٹرنل لیو ہونی چاہیے, اس کی پروویژن یہ بھی سینٹ سے آیا. ڈے کیئر سینٹرز ہونے چاہیے فیسلٹیز کے اندر ود اے نمبر آف پیپل ورکنگ دیر, وہ بل بھی انہوں نے ہالٹ کیا. یہ کوئی عوامی ایشو پر بل آنے ہی نہیں دیتے. کون سا بل آتا ہے جو ان کا سپانسرڈ کہیں سے ان کو فون آتا ہے کہ یہ بل ضروری ہے, ناٹ کنیکٹڈ ٹو عوام. علی میں ذرا ازما کو لے لوں, اس کے بعد آپ آئیے گا. میں آپ سے اس پہ ان بلز کے اوپر علی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, لیکن یہ ان کے ایکشنز نہیں ہے پارلیمنٹ. ٹھیک ہے, ازما نے بڑی پیشنٹلی بیٹھی ہوئی ہیں. جی ازما. جی تھینک یو ملک صاحب. مجھے لگا تو میں تو شاید پروگرام میں نہیں ہوں. نہیں آپ بالکل. بات یہ ہے کہ آپ یو کانٹ انیکٹ لا جو کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ وائلیٹ کرتا ہو. آپ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو سیکریٹسی آف دی بیلٹ ہے ازما وہ تو سپریم کورٹ فیصلہ کر دے گی نا. ابھی تو میرا سوال آپ سے یہ ہے, میرا سوال یہ ہے ازما مجھے یہ بتائیے, نہیں آپ اپنی بات کریں لیکن ساتھ ہی میرا سوال سن لیں ازما. اب تو یہ جو لا فار دا ٹائم بینگ تو وہی ہے جو آرڈیننس کے تحت ہے. کیا آپ پی ایم ایل این وغیرہ سارے آپ لوگ کیا ابھی بھی الیکشنز میں حصہ لیں گے, کیونکہ آپ کا بہت بڑا کانفلکٹ ہے اس چیز کے اوپر, اس پہ مجھے بتائیے. ملک صاحب میں اسی پہ آ رہی تھی, اگر میں بات پوری کر لیتی تو شاید آپ کو سوال کی ضرورت پیش نہ آتی.
پہلے تو میری گزارش یہ ہے کہ جس قانون کو یہ انیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، کانسٹیٹیوشن سیکریسی کی بات کرتا ہے، اس میں سوائے امینڈمنٹ کے اور کوئی راستہ نہیں ہے. ہم اس کے خلاف جو ہے وہ کورٹ میں جائیں گے. ہماری پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کے خلاف کورٹ میں جائیں گے، اور یا تو اس کے اوپر پارلیمنٹ سے فیصلہ آتا یا اس کے اوپر سپریم کورٹ اپنی رائے دیتی. انہوں نے بیچ کا جو ایک راستہ نکالا وہ ناقابل قبول ہے. اب ذرا سیکریسی کے اوپر آ جائیے. مجھے یہ بتائیے کہ سینٹ کی الیکشن جو ہے جس میں آپ کو اپنے ایم این ایز ایم پیز کو جو ہے وہ سنبھال کے رکھنا ہے، وہ بڑا ایشو ہے. چیئرمین سینٹ کے الیکشن سیکریٹ کیوں نہیں ہوگا؟ آپ نے اس کے اوپر امینڈمنٹ کیوں نہیں دی ہے؟ آپ چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہے اس کو سیکریٹ رکھنا ہے، اس کو اوپن نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ کیونکہ وہاں آپ نے وہی گندا کھیل کھیلنا ہے جو آپ نے پہلے کھیلا تھا. اور دیکھیے اب جب ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو جو اتنا وہ 20 ایم پی تو بھائی آپ نے ان کو ٹکٹ نہیں دینا تھا. پرویز خٹک کا ایشو تھا ان کے ساتھ، یہ کس کو نہیں پتا؟ آپ نے خود پنجاب کے اندر جب آپ اپوزیشن میں تھے آپ نے یہ گن کیا، اس کے بعد چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے اندر جب آپ حکومت میں تھے آپ نے تب یہ کیا. اور اب جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ جو ہے وہ سیکرٹ رکھے، صرف سینیٹرز جو ہے ان کو لیے ہم اپنے جو ایم پیز ایم این ایز ان کو گھیر کے لے آئے. ایسے نہیں ہوتا. اور کلنک کے ٹیکوں کی جہاں تک بات ہے، میں زیادہ ہارش نہیں ہونا چاہتی تھی. محمد علی خان صاحب اگر میں کلنک کے ٹیکے بتانا شروع کروں نا آپ کی پارٹی کے، تو آپ کو میرا خیال ہے کہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا اور ہم کسی اور طرف چلے جائیں گے. تو مہربانی کریں دوسروں کو کلنک کے ٹیکے کہنے سے پہلے بندے کو خود کو اور اپنے آپ کو اپنے لیڈر کو اس کو دیکھ لینا چاہیے، پھر دوسروں کو کلنک کے ٹیکے کہنا چاہیے. تیسری بات جو آخری میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے پورے اس پروسیس کے اندر کہیں ٹرانسپیرنسی آپ کو نظر نہیں آ رہی. اگر انہوں نے واقعی امینڈمنٹ کرنی ہوتی، اگر انہوں نے واقعی اس کے اوپر سیریس ہوتے اور یہ آپٹکس نہ ہوتی تو یہ پارلیمنٹری لیڈر سے بات کرتے، پارلیمنٹری پارٹیز کو آن بورڈ لیتے اور اس کو کنسنسس کے ساتھ لانے کی کوشش کرتے. انہوں نے صرف دنیا کو دکھانے کے لیے یہ جو ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، وہ جو نے تقریر کی دیکھے نا کون کون ساتھ ہے کون کون خلاف ہے، ہم عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں. اور بھائی آپ نے پارلیمنٹ کے اندر جو نقب لگائی ہوئی ہے، جیسے آپ آئے ہیں، جیسے اب چیئرمین سینٹ کا الیکشن آپ نے کرایا، جیسے پچھلے الیکشن آپ نے اپوزیشن میں کیے، مجھے بتائیے گورنر سرور کے پاس کون سا اللہ دین کا چراغ ہے جو اس نے رگڑا اور 35 ممبرز اس کے جو ہے 44 ووٹوں میں بدل گئے؟ اس کا جواب ہے. پھر آپ ہمیں کہتے ہیں آپ نے کارروائی کیوں نہیں کی؟ آپ دے دیں ہمیں لسٹ، آپ ہمیں لسٹ دیں گورنر سرور کو کس کس نے ووٹ ڈالا تھا ہماری پارٹی میں سے، چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں کون کون کیسے کیسے بکا تھا. میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتی ہوں ان کے خلاف کارروائی ہوگی. ہمیں لسٹ دے دیں. جی علی. ہاں وہ کافی ہماری بہن نے لمبی تقریر کر دی ہے تو ٹریک میں ٹویٹر میں گم ہو گیا تھا. اچھا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تو میں تھوڑا مجھے بولے رہے اس پہ. میں نے کسی کو میری ضرورت ہے، ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، میں کسی کو کلنک کا ٹکٹ کیوں کہوں گا؟ میں نے یہ کہا کہ سینٹ کے الیکشن میں جو پیسہ چلتا ہے وہ سینٹ کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا ہے. چند بندے جو ہیں 5 ہوں گے، میکسیمم 10 ہوں گے، یار کتنے ہوں گے مالک صاحب جو پیسہ لگا کے آتے ہیں 15 چند لوگ، باقی تو آنریبل لوگ آتے ہیں، قابل لوگ آتے ہیں، پارٹی کے ورکر آتے ہیں. ایسے بھی تو پاکستان میں مالک صاحب ایسے بھی، اور میں تینوں جماعتوں کی بات کر رہا ہوں اور میں نام لے کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو یونین کونسل کے الیکشن کے لیے خرچہ ان کے پاس نہیں ہے، قابل لوگ ہیں لیکن مال نہیں ہے، لیکن سینٹ میں وہ ورکر ہیں، آگے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ فیصل جاوید صاحب ہے، ان کی پیپلز پارٹی کی کیشو بھائی وہاں پہ موجود ہے، مسلم لیگ نواز سے ان کے جو ہیں لوگ موجود ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ آگے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے سینٹ کا نام بدنام ہوتا ہے. اپر ہاؤس ہے ان سب کی رسپانسبلٹی. اس سے پارلیمنٹ کا نام اونچا ہوگا اگر کرپشن ہاؤس ٹریڈنگ کم ہوگی. دیکھیں آپس کی لڑائی ہم بعد میں لڑیں، اگر ایک کام سے. لیکن دو سوالوں کے جواب دیں علی. پہلے علی انہوں نے کہا کہ پھر آپ چیئرمین کا ووٹ جون سا ہے وہ خفیہ کیوں ہے؟ چیئرمین کو بھی پھر اوپن بیلٹ سے ہونا چاہیے، لاجیکل بات ہے. شازیہ نے 3 ایسے بلز لسٹ کر کے سنائے ہیں جو بڑے بے ضرر بل ہیں، اس میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ کسی کی پولیٹیکل گیم ہو، بڑے سمپل سے عورتوں کے اور بچوں کے حقوق کے بلز ہیں. ان میں آپ لوگ اگر آپ کہتے تھے ہم اچھا بل آئے گا ہم سپورٹ کرتے ہیں، اگر اس طرح کے بے ضرر بلز بھی آپ لوگ سپورٹ نہیں کرتے پھر تو بڑا منافقت لگتی ہے. اچھا دونوں پر میں بات کرتا ہوں. پہلے شازیہ بیوی کی بات میں کر لوں. اب انہوں نے میرے سے اس میں زیادتی یہ کی ہے کہ ایوان میں کھڑے ہو کے ان کی جتنے بل تھے پچھلی کی بتاتا ہوں تو وہ تو سارے میں نے الاؤ کر دیے تھے. اچھا اس میں کچھ بل ایسے ہیں جو نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ جو ہے اس کی بیلٹنگ کرتی ہے
کچھ ان کے بل اگر رکے ہوئے ہیں وہ حکومت نے یہ روکے، وہ ان کا آرڈر میں آ جائے گا. ایک چیز میں بتا دوں، ایک بل آیا تھا مجھے نہیں پتا کہ یار آپ اسٹیٹ منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز ہیں، آپ کا کام ہے. ایک سیکنڈ شازیہ، یہ آپ کا کام ہے کہ یہ سیکریٹریٹس میں بل نہ رکیں، وہاں نہ پھنسیں، اور بل کو سپورٹ کرنا کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے یہی باتیں سنانی ہے کہ جی وہاں پھنس گیا تو اسٹیٹ منسٹر پہ کر کے رہا ہے. بڑی مزیدار بات ہے. تھوڑا سا مجھے پورا کرنے، مجھے 1 منٹ دے دیں، دونوں باتوں کا جواب دیتا ہوں. اچھا، ان کا کوئی بل تھا، اگر اس بل کی بات کریں تو اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے. وہ کیا ہے کہ اگر کوئی جو ہے ایک خاتون کو لیو چاہیے میٹرنٹی کے لیے، تو اس میں کوئی یہ بھی شٹ تھی کہ 3 مہینے کے لیے ہسبینڈ کو بھی چھٹی دے دو. اور بھائی پورا آدھا پاکستان کی چھٹی پہ چلا جائے گا، سرکاری ملازمین تو. علی بھائی نہیں شازیہ، یہ سبجیکٹ چینج ہو جائے گا، اس بل پہ علیحدہ بات کر لیں گے. علی پوری دنیا میں ہوتا ہے. علی کو بات کرنے دیں. شازیہ لیٹ ہم فنش، then I'll come to you. ملک صاحب I just want to tell you one thing، اور اس سے ان کا جواب بنتا ہی نہیں ہے. یہ پارلیمنٹری افیئرز کے منسٹر اتنے ill informed ہیں، یہ تینوں بل کمیٹیز پاس کر چکی ہیں. He is very ill informed، اور جس مٹرنٹی اور پیٹرنٹی لیو سے ان کو پرابلم ہو رہا ہے وہ کمیٹی یونانیمسلی پاس کر چکی ہے. چلے علی پھر تو یار پاس بھی ہو گیا. He doesn't know what's going on in the parliament or the good side of legislation. He doesn't know that. ان کو تھوڑا خاموش کرائے نا. اچھا علی بولیں. آپ نے خالد صاحب چیئرمین کے الیکشن کی بات کی ہے، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے لیکن I think اس کا کنیکشن پھر علی کا کٹ گیا. چلے اسی ٹائم میں ایک بریک بھی لے لیتا ہوں. بریک کے بعد آ کے میں نے آپ کو بڑی دلچسپ کہانی سنانی ہے سینٹ کے الیکشنز میں پی ٹی آئی کے اندر کیا ہو رہا ہے. وہ بھی اسٹے ود می. 1-2 نامز فائنل قریباً ہو گئے میں تقریباً، obviously till that happens آخری موقع تک چینج ہو سکتا ہے، لیکن 2-3 نام جو میری اطلاع کے مطابق کنفرم ہو گئے ہیں، اور جو 2-3 جنگ چل رہی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. باتیں تو یہ بہت تھیں لیکن میں کوئکلی، میں نے کہا پھر لوگ کہتے ہیں بات چھوڑ دیتا ہوں میں بیچ میں ذرا سب کی اجازت سے یہ سینٹ کے الیکشن کی تھوڑی سی بات بتا دوں. پی ٹی آئی کی جو سٹوری چل رہی ہے، 2-3 ٹف کانٹیسٹ چل رہے ہیں. ایک تو قریباً فیصلہ کر لیا ہے پرائم منسٹر نے، جو گارنٹیڈ سارٹ آف چیز ہوگی کہ سیف اللہ نیازی جو کہ چیف آرگنائزر بھی ہیں، ان کو سینٹ کی ٹی اے سیٹ کا فیصلہ قریباً کر لیا ہے پرائم منسٹر نے. علی ظفر جو لائر ہیں وہ آلموسٹ ڈن ہیں، لیکن ان کا میچ پڑا ہوا ہے بابر اعوان کے ساتھ، کیونکہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ ان کو لے رہے ہیں. اور جو اطلاعیں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پرائم منسٹر چاہتے ہی ہیں کہ دونوں ایڈجسٹ ہو جائیں. دیکھنا یہ ہے کہ بابر اعوان کو وہ اب جنرل سیٹ پہ لاتے ہیں یا کس طرح لائیں گے. ثانیہ نشتر واز اے ہاٹ فیوریٹ، لیکن وہ اب شاید ان کو نہیں سیٹ ملے گی. عمر چیمہ پرانے ایسوسیٹ ہیں، پی ٹی آئی کے پرانے ممبران میں شمار ہوتا ہے. ان کا ایک اور چیمہ صاحب سے میچ پھنسا ہوا ہے جو ایگریکلچر والے چیمہ صاحب ہیں، لیکن عمر چیمہ از کوائٹ لائکلی ٹو گیٹ اٹ. ڈاکٹر زرکا اور نیلوفر بختیار کے درمیان میں چل رہی تھی بات کہ ویمن سیٹ اس میں سے کس کو لائیں گے. پنجاب سے جو لیٹسٹ اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ شاید ڈاکٹر زرکا ہیز گاٹ اے گریٹر پاسبلٹی کہ ان کو وہ سیٹ مل جائے. رزاق داؤد صاحب کے اوپر بڑے سخت ایک پریشر ہوا ڈویژن ہوئی ہے، کیونکہ پرائم منسٹر کا جو پتہ لگ رہا ہے کہ وہ بہت انکلائنڈ ہیں کہ ان کو میں سینیٹر بناؤں. انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ بھی کیا تھا شوکت خانم کو اور سارا، لیکن ود ان دا پارٹی بہت زیادہ اس کے اوپر ریاکشن آ رہا ہے. لیکن جو یہ سیف اللہ نیازی والی سینٹ ہے، اس کا انٹرسٹنگ اینگل ایک اور بھی ہے. ہمیشہ سے پی ٹی آئی میں 2 گروپس کہا جاتا تھا، ایک سیف اللہ نیازی گروپ تھا اور ایک اپنا جہانگیر خان ترین گروپ جو کہتے تھے، جہانگیر ترین گروپ تھا. اور یہ جب جھگڑا ہوا اور ایٹ ہائٹ آف ہز پاور بھی جب جہانگیر ترین کی تھی تو سیف اللہ یوز ٹو چیلنج ہے. اور پھر ایک بڑا انٹرسٹنگ آپ کو کوئکلی ایک قصہ سنا دیتا ہوں. یہ میریٹ میں 2017 میں ایک سیمینار ہوا بڑا انٹرسٹنگ، جس کو نظریاتی سیمینار کہا گیا، اور عمران خان اس کو ظاہر صدارت کر رہے تھے.
تو وہاں پہ بڑا لوگوں نے بات کی یہ نظریاتی ہے. وہ تو عمران خان نے کافی لتاڑا ان کو اور کہا مجھے پتہ ہے کتنے نظریاتی لوگ تھے. جب میں پہلا الیکشن ہارا تھا تو میں اور جمائمہ بیٹھے ہوتے تھے, کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا تھا. بہت زیادہ لتاڑا وہاں پہ. اور اس کے بعد پھر سیف اللہ نیازی سارٹ آف وینٹ آؤٹ, ان کو فارغ صاحب سارٹ آف کر دیا 2-3 سال, پھر ان کا ریٹرن آیا. ان کا اگر سینٹ کا الیکشن ہو جاتا ہے تو یہ بڑا کلیئر میسج ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ جو جہانگیر ترین گروپ ہے وہ ورچولی فلوڈ ہے یا فارغ ہے. اور پچھلے دن جو بات چیت چلی تھی کہ جن کو واپس لایا جائے اور وہ اس کو ہینڈل کریں, یہ بڑا ہی ایک کلیئر میسج ہے. سو یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن چل رہی ہے اس کے اندر. تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے. جی میں السٹارٹ بھی شازیہ آپ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کچھ؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں, آپ نے پی ٹی آئی کے حوالے سے بیان کیا, میں تھوڑا پاکستان پیپلز پارٹی کا, بیکاز آپ نے پہلے ذکر کیا کیٹیگوریکلی, آئی ہیو آلسو گیون اے اسٹیٹمنٹ ٹوڈے کہ پیپلز پارٹی نے کوئی کینڈیڈیٹس فائنلائز نہیں کیے ہیں. یہ قیاس آرائیاں ہیں, یہ چل رہی ہیں, لیکن پارٹی کے فورم سے یہ میں کلیئر کر رہی ہوں آپ کے توسط سے بھی کہ کوئی ڈیسیشن نہیں ہوا ہے, نہ پیپلز پارٹی نے نہ پی ڈی ایم نے اپنے جوائنٹ کینڈیڈیٹس کا اعلان کیا ہے نہ ڈیسائیڈ کیا ہے. دوسری بات پارلیمنٹ کے حوالے سے جو افسوسناک ہے, کیونکہ جو حرکتیں ہوئی ہیں پارلیمنٹ کے اندر 2 روز قبل وہ بہت افسوسناک تھی. علی محمد خان صاحب نے ذکر کیا کہ ان کو اپنے ٹینیور میں یہ نظر نہیں آیا, لیکن ایک شخص نوید قمر جو 1988 سے پارلیمنٹ کا حصہ ہے, جو طریقہ ان کے ساتھ اختیار کیا, it is not only condemnable, it's very very unfortunate. اور اگر گورنمنٹ اپنی ذمہ داری اس چیز کو سمجھتی ہے کہ وہ دھاوا بولے گی, گالیاں دے گی اور اتنی رسپانسبل ہوگی پارلیمنٹ کے اندر, تو مالک صاحب, this is a shame for me also as a parliamentarian who is a part of that parliament. پارلیمنٹ کو یہ حکومت مستقل انڈرمائن کر رہی ہے. آج پھر آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے بتا دیا نہ صرف پارلیمنٹ کو انڈرمائن کر رہی ہے بلکہ کورٹس کو بھی کنٹروورشل بنا رہی ہے, بیکاز ایک سب جوڈس میٹر کو کے اوپر یہ آرڈیننس لا رہے ہیں. آپ کی بات میں پھر کہوں گی, اگر گھبرا نہیں رہے, پریشان نہیں ہے, تو پھر کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر لیتے. سیکرٹ بیلٹ کے اسپرٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اٹ از ناٹ اونلی کون بکا کون نہیں بکا, یہ ایک گلدستہ ہے جو ایک طریقے سے بنتا ہے. ازما آپ کا کلوزنگ کامنٹ. جی دیکھیے, میں شازیہ کی بات کو آگے لے جاتے ہوئے اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ وینسڈے کو کاز لسٹ جو ہے وہ جاری ہو گئی ہے اور سپریم کورٹ میں اس کیس کے حوالے سے ہیئرنگ تھی. اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ ایسی کون سی قیامت آئی تھی اس ملک کے اندر کہ آرڈیننس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا, وینسڈے کا بھی انتظار نہیں کیا کسی نے. پرابلم یہ ہے کہ یہ اس ملک کو دوسروں کو جو ہے یہ ٹونٹ کرتے تھے. اگر اس ملک کو سلطنت عمرانیہ بنایا جا رہا ہے جس میں بادشاہ سلامت کو جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں, دوری شریف والے میرے دوستوں کو اکاموڈیٹ کر دو, اس کے لیے جو ہے امینڈمنٹ آ جائے گی, اور میں نے کس طرح سے کیسے جو ہے منور کرنا ہے ایم پی ایز ایم این ایز کو. آج کون کنگ بن کے دکھا رہا ہے with the stroke of pen کہ میری مرضی. علی کون سی, علی بتائیں, آخری بار پھر ریپیٹ ہو رہی ہے, لیکن کون سی قیامت آ رہی ہے؟ اتنا آرڈیننس انتظار کر لیتے آپ سپریم کورٹ کا. واٹس the big rush؟ دیکھیں, یہ ایک اصولی فیصلہ ہے تحریک انصاف کا کہ وی وانٹ an open ballot تاکہ سینٹ کا الیکشن صاف شفاف ہو. اور آخری کمنٹ یہ ہے کہ اگر گھوڑے تیار نہیں ہیں تو جوریوں کے منہ نہیں کھولے ہوئے, دل میں فطور نہیں اور نیت خراب نہیں, تو پھر اوپن بیلٹ سے انکار نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, دیٹ میکس اے لاٹ آف سینس. بہت شکریہ آپ, بہت شکریہ آپ سب کا, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, میں پرسنلی تو اوپن بیلٹ کے بالکل حق پہ ہوں, لیکن یہ بات ٹھیک ہے اگر اوپن بیلٹ ہونا پھر سارے ہی اوپن بیلٹس ہوں, پھر کیا سینٹ, کیا وزیر اعظم, کیا سب کچھ, پھر ہر چیز پہ اوپن بیلٹ ہوں تاکہ جو جہاں پہ کھڑا ہے کلیئر پوزیشن آئے, چاہے وہ چیئرمین سینٹ ہے یا واٹ ایور. وقت بالکل نہیں ہے, لیکن میں کل بات کروں گا آپ سے کہ لوکل گورنمنٹ کے اوپر جو انٹرسٹنگ فیصلہ سپریم کورٹ کا بڑا ایک فیصلہ آیا ہے. انہوں نے ایڈمٹ کر لیا ایک پٹیشن کہ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ اسٹیبلش کرنا چاہیے. اس کے کیا اثرات ہوں گے اس پہ ہم کل بات کریں گے, کیونکہ یقین مانیے جو ابھی تک لوکل گورنمنٹ الیکشنز کی بات کر رہی ہے اپوزیشن بھی گورنمنٹ بھی, اس کا ٹوٹل ڈائمنشنز چینج ہو جائیں گے اور سیاست بھی چینج ہو جائے گی. کل بات کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.